अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। अपने दिन को भरपूर तरीके से खुशगवार बनाने के लिए आप लोग यकीनन क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स को भी पढ़कर एंजॉय करते होंगे। तो क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा नावल। लेकिन नावल का नाम और एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल जाने जाना को तहरीर किया है शाहज़ राजपूत ने और इसकी एपिसोड है 41। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? कितने अरसे बाद घर आई हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। डोर बेल की आवाज़ पर मुलाजमा ने दाखिली दरवाज़ा खोला तो सुहाब का चेहरा नज़र आते ही सरवत बेगम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसकी तरफ बढ़ी थी। बस आंटी, पहले पढ़ाई के चक्करों में और अब खरीदारी में वक्त ही नहीं मिलता। लाउंज में रखे सोफ़ों पर नशिस्त संभालते हुए मुस्कुरा कर बोली। और तुम सुनाओ सफ़ीर बेटे, कैसे हो और घर में सब खैरियत है? उन्होंने सफ़ीर की तरफ देखकर इस्तफसार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, खुर्रम और मुज़ैना कैसे हैं? वो दोनों भी ठीक हैं। मुज़ैना की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी तो खुर्रम आज घर पर ही है। नूरी, जाओ जाकर छोटी बीबी और खुर्रम को बुला लाओ। उन्होंने अहवाल बताकर किचन में काम करती नूरी को हुक्म दिया तो वह सारे काम छोड़कर ऊपर आ गई। दरवाज़ा थोड़ा सा वार था। वह मुज़ैना के साथ बेड पर नीम दराज था। मुज़ैना का एक हाथ उसके हाथ में था और उसका सर खुर्रम के कंधे पर था। मुझे लगता है आज मेरा कंधा टूट जाएगा। उसने मुज़ैना के हाथ की पुछ सहलाते उसे छेड़ा तो मुज़ैना ने ज़रा सा सर ऊपर करके उसे घूरा। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारा कंधा बख्श दूंगी तो ये तुम्हारी भूल है, वो तीखे लहजे में बोली थी। छोटी बीबी जी, नीचे मेहमान आए हैं। बड़ी बेगम साहिबा आपको और खुर्रम भाई को नीचे बुला रही हैं। नूरी ने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि दस्तक देकर वहीं से अपने आने की तवज्जी पेश की। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम आ रहे हैं। वो सीधी होती हुई बोली और उठकर दुपट्टा दुरुस्त करती खुर्रम के साथ नीचे चली आई। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर अपनी जगह से उठकर खुर्रम से बगलगीर हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। और भाई सुनाओ, रास्ता कैसे भूल गए इधर का? खुर्रम ने उसके पहली बार इधर आने पर चोट की। इतवार को पारस का निकाह है, इसी सिलसिले में दावत देने निकले थे। ये कार्ड रखो। गोया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बिन बुलाए मेहमान हो, मगर फिर भी दे रहा हूँ कि कल को शिकवा ना करो। उसने मुस्कुराहट दबाई। निकाह की तकरीब में आप सब ने शिरकत करनी है, मुझे और अम्मी को बेहद खुशी होगी। सफ़ी ने कार्ड सरवत बेगम की तरफ बढ़ाया जिसे उन्होंने थाम लिया। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। मुझे उर्शेर बता रहा था कि नौरेज़ से ही रिश्ता तय किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। नौरेज़ माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। सरवत बेगम ने एक नज़र खूबसूरत से कार्ड पर डाली और मुस्कुरा कर कहा। मुज़ैना के बात करने पर क्या टैक्स लगता है? उसकी खामोशी को वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका तो छेड़ते हुए बोला, तुम तो जैसे रोज़ मुझसे बात करते हो। शादी क्या हुई, तुम सब मुझे भूल गए। जायशा को तो मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। तुमसे भी सख्त नाराज़ हूँ। तुमने वो मोहल्ला छोड़ दिया, नया घर ख़रीद दिया, तुम्हारी नौकरी लग गई, मगर तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, लम्हों में पराया कर दिया। मैं कौन सा तुम्हारी सगी बहन हूँ? बस पारस और जायशा ही तुम्हारी बहन है। मैं कहाँ किस हाल में हूँ कभी पूछा भी नहीं तुमने और जायशा ने। बोलते बोलते उसका दिल भरा गया, आंसू पलकों पर आन ठहरे। जायशा के घर से उसे बहुत उनसियत थी। एक अरसा उसके घर उठते बैठते गुजरा था। वो उसका मैका ही तो था, सफ़ीर उसके भाइयों जैसा था। इतने दिन की लाताल्लुक़ी के बाद यूँ उसका चले आने पर खफगी थी तो वो हक़ पर थी। सरवत बेगम ने उसे खुद से लगाया। माफ़ करना सफ़ीर, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में एक लड़की को शिद्दत से अपनों की ज़रूरत होती है। बस ये कल से किसी न किसी बहाने से रो रही है, खैर से तकलीफ़ के मरहले से गुजर रही है। इसके लिए टेंशन लेना और रोना ठीक नहीं है। बस तुम लोगों ने इससे मज़ीद बेपरवाही नहीं बरतनी, वरना मैं अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं करूँगी और खूब कान खींचूँगी तुम्हारे। वो उसे चुप करवाती हुई खुर्रम को देखकर मुस्कुराहट दबाकर बोली। तो उनके इस इंकिशाफ पर जहाँ मुज़ैना शर्म हया से सुर्ख पड़ गई, वहीं सफ़ी और सुहाब खुशगवार हैरत में घिर गए। हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हर खुशी नसीब करे। लापरवाह तो मैं वाकई हो गया था तुम्हारी तरफ से, मगर अब मुझे तुम्हारी सास ने कड़ी धमकी लगाई है, मुझे अपने कान बड़े नहीं करवाने। वो हंस कर उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देते हुए गोया हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो खुर्रम भाई, बस मिठाई खिलाएं अब जल्दी से।
صاحب مزے سے اٹھ کر مزینہ کے پاس آ کر اسے مبارکباد دے کر خرم سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ بالکل بھائی، کیوں نہیں؟ نوری ذرا مٹھائی تو لے کر آؤ۔ خرم نے وہیں بیٹھے بیٹھے نوری کو آواز لگائی تو وہ اگلے ہی لمحے نوازمات سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھ گئی۔ سرورت بیگم نے انہیں چائے پکڑائی اور کھانے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ سفیر کو جو ہی وقت گزرنے کا احساس ہوا تو اس نے ان سے معذرت کر لی۔ سعدیہ نکاح کا کارڈ کھول کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب سے سہاب اپنے شوہر کے ساتھ یہ کارڈ دے کر گئی تھی تب سے وہ کھوئی کھوئی سی تھیں۔ سفیر کو دیکھ کر نہ معلوم کیوں انہیں کسی اپنے کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سفیر کے نین نقش انہیں سجو آپا کی یاد دلاتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ گئیں کہ اتنے بڑے شہر میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ سجو آپا یہاں ہوتی، مگر کارڈ پر درج لڑکی کے والد کا نام چیخ چیخ کر سچائی بتا رہا تھا۔ سجو آپا کے شوہر کا نام بھی تو آفاق حسن تھا، مگر دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہی آفاق حسن ہوں گے۔ اپنی بات کی خود ہی نفی کرتی وہ عجیب کشمکش میں تھیں۔ یا اللہ، تو بچھڑے ہوں کو ملانے والا ہے۔ میرا جو دل کہہ رہا ہے خدا کرے وہ سچ ہو، مرنے سے پہلے میں ایک دفعہ سجو آپا سے ملنا چاہتی ہوں، بس ایک دفعہ۔ وہ کارڈ پر سر ٹکائے سزک اٹھیں۔ ذوالقرنین نے کل پورا دن مجھ سے رابطہ نہیں کیا، کہیں اس کا ارادہ نہ بدل گیا ہو، یا پھر کہیں اس نے عرشیر کو سب سچ تو نہیں بتا دیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے متفکر سی الجھی سی تھی۔ آپا سب ٹھیک تو ہے؟ جب سے آئی ہیں تب سے دیکھ رہی ہوں پریشان ہے۔ میرے بھائی کے بغیر دل نہیں لگتا ان کا۔ صاحب نے ٹکڑا جوڑا۔ عرشیر بھائی کو کال لگاؤں؟ پارس نے شرارت سے کہا تو ذائشہ نے دونوں کو گھورا۔ کوئی ضرورت نہیں ان کو پریشان کرنے کی، ذائشہ نے دونوں کو ڈپٹا۔ ایسے کیسے ضرورت نہیں؟ صاحب نے چھوٹتے ہی عرشیر کو کال ملائی جو پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ ہیلو۔ ماؤتھ اسپیکر میں عرشیر کی گھمبیر آواز ابھلی۔ ہیلو بھائی، صاحب نے گلا کھنکارا۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو، عجیب خرافاتی دماغ پایا ہے۔ ذائشہ کی گھریاں جاری تھیں۔ عرشیر باقاعدہ اس کی آواز سن رہا تھا۔ بھائی، آپا آپ کو یاد کر رہی ہیں، ان سے آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں کٹ رہا، صاحب نے مزے سے کہا جبکہ عرشیر دلچسپی سے سن رہا تھا۔ فون پارس نے جھپٹ لیا۔ شیر بھائی، میری آپا بڑی کھوئی کھوئی سی ہیں، میرے کسی کام میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، پارس نے شوخی سے کہا۔ انسان بن جاؤ پارس، ورنہ نکاح والے دن خیر منانا، دیورانی تو میری بنو گی، بالکل نہیں بخشوں گی تمہیں۔ وہ خفگی سے دھمکی دے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو کمرے میں پارس اور صحاب کا کہکا گونجا۔ تم دونوں مل کر میری زوجہ کو پریشان مت کرو ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ بھی مسکراہٹ دبا کر تنبیہ کرنے لگا تو دونوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ پروفیسر اعجاز صاحب سے ملنے آیا تھا جو اب قدرے بہتر تھے۔ اچھا ہوں اور تمہارے سامنے ہوں، وہ دھیمے لہجے میں مسکرا کر گویا ہوئے۔ اپنا خیال رکھا کریں، زندگی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے پاس اس کی امانت ہے، سفیر نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سفیر، زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور اسے یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ زخمی سا مسکرائے۔ آپ باہر نکلا کریں، لوگوں سے ملیں جلیں، یونیورسٹی جانا شروع کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں، پتہ نہیں کیوں آپ کبھی پرائے لگے ہی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں بھائی، یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، وہ ہنسنے لگے۔ اچھا، یہ میری بہن کی نکاح سیریمنی کا کارڈ ہے، آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے، مجھے انتظار رہے گا۔ وہ ایک خوبصورت سا سبز اور سیاہ امتزاج کا سنہری حروف والا کارڈ ان کی طرف بڑھاتا وہ محبت سے بولا تو وہ آنے کا وعدہ کر گئے تو سفیر مسکرا دیا۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح وہ اپنی پرانی روٹین میں واپس آ رہے تھے اور سفیر اب قدرے مطمئن تھا۔ ان کی ناساز طبیعت نے اسے بھی بے چین کر دیا تھا۔ نہ معلوم ان سے کون سا اندیکھا سا رشتہ تھا، یوں لگتا تھا کہ کسی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں آپس میں۔ اتوار کا دن بےحد مصروفیت سمیٹ لایا تھا۔ ذائشہ اور صحاب نے مل کر گھر کا سارا کام سنبھالا ہوا تھا جبکہ سفیر نے سجاوٹ کے سارے انتظامات کر لیے تھے۔ بقول ذائشہ کے اس کی شادی تو حالات اور سچویشن کی نظر ہو گئی تھی، مگر پارس کی شادی کے اس کے بہت سارے ارمان ہیں۔ سفیر نے پورا گھر ان سب کی سوچ سے کہیں بڑھ کر سجایا تھا۔ باہر لان میں نکاح کی مناسبت سے بےحد خوبصورت ارینجمنٹس کی گئی تھیں۔ گھر کے سامنے بیرونی دیواروں پر رنگ برنگے برقی کمکموں کی لڑیاں جگنوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ اس نے ایونٹ پلانرز کے کہنے پر ایک تنقیدی جائزہ لیا اور جب سب کچھ پرفیکٹ لگا تو مسکرا دیا تو مینیجر بھی مطمئن ہو گیا۔ سارے انتظامات مکمل کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ماریا بی کے چکن کاری کے ہلکی سبز رنگ کے لباس میں بغیر دوپٹے کے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے کھڑی بلش آن لگا رہی تھی۔ سفیر نے گہری نظروں سے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔
بیک سائڈ سے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا ہونے کے باعث پیچھے سے اس کی دودھیا شفاف گردن نظر آ رہی تھی۔ سفیر کی نظریں اس کی بے داغ گردن پر پڑی تو دل زیر زبر ہو گیا۔ قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھائے، اس کے کندھے پر اپنا مہکتا لمس چھوڑ کر وہ اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ یہ بلشن آپ ناحق ضائع کر رہی ہیں مسز سفیر، ان عارضوں پر لالی بکھیرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے وہ بوجھل لہجے میں جذبات کی شدت سے کہتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ سعاد نے بلش آن کٹ گھبرا کر میز پر پٹکا اور اس کی شرٹ کالر سے دبوچ لی۔ اس کی بے بسی اور مدھم ہوتی سانسوں کا سوچ کر وہ پیچھے ہوا تو وہ کندھاری انار ہو رہی تھی۔ یہ میری محبت کی سرخی ہے جو آپ کی مصنوعی لالیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ میری قربت کا اعجاز ہے۔ اب جب بھی کہیں بلش آن کی ضرورت محسوس کریں تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ اس کا رخ دوبارہ شیشے کی طرف موڑ کر وہ گھمبیر لہجے میں بول کر آخر میں ذو معنی جملہ اچھالتا اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں تو تیار ہونا نہیں ہے تو برائے کرم میری تیاری تو خراب مت کرو، ساری لپسٹک خراب کر دی۔ وہ خفگی سے کہتے دوبارہ لائٹ پنک شیڈ کی لپسٹک اٹھا چکی تھی۔ سفیر نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کی تیاری خراب نہ کروں تو کیا کروں؟ فارغ شوہر تو بس یہی کام کر سکتا ہے۔ ویسے آپ کو کچھ ہوش ہے؟ میرے کپڑے کدھر ہے؟ میری واچ، ساکس، شوز کچھ بھی تو ریڈی نہیں ہے۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ زچ ہو گئی۔ سفیر، بندے کے پاس دو عدد جو آنکھیں ہیں اسے استعمال بھی کر لیا کرو۔ پیچھے دیکھو صوفے پر تمہاری کپڑوں سمیت ہر چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے۔ وہ جھنجھلا ہی تو گئی تھی۔ سفیر ہنس دیا۔ استعمال ہی تو کر رہا ہوں، آپ تو پابندیاں لگا رہی ہیں۔ اس کی مائنس خیزی پر وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ فی الحال تیار ہو جاؤ، میرے بھائی اور تمہارے بہنیں بیمار مہمانوں کے کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ صحاب نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ لب دبا کر کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ امی، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ صحاب کے ہسبینڈ کی والدہ ہی آپ کی بہن اور میری خالہ ہیں؟ سمی تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو سعدیہ بیگم کو پہلے کی نسبت اچھی طرح تیار ہوئے دیکھ کر چونک گیا۔ ان کا لباس دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے گہرے رنگ اور کامدار سوٹ کا انتخاب نہیں کرتی تھیں۔ ان کا اپنی بڑی بہن سے لگاؤ، ان کے لیے محبت اور ان کے ہجر میں گزرے دنوں سے وہ بخوبی واقف تھا، اور اس کے ابو کی وفات کے بعد سے تو وہ جیسے زندگی کے سارے رنگ ہی بھول گئی تھیں، اور آج انہیں آلیو گرین رنگ کے ہلکے پھلکے کام والے لباس سے ملبوس دیکھ کر وہ حیرت میں گھر گیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر سمی کی طرف دیکھا۔ خون ہی خون کو کھینچتا ہے بیٹا، خون میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ پھر اس بچے کے نین نقش ہو بہو ساجدہ آپا جیسے تھے۔ آئی ایم 100% شیور کہ وہ میری بہن کا خون ہے۔ وہ بہت خوش تھیں، آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ سمی نے ان کا چہرہ تھام کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ خدا کرے آپ کا یقین زن مہر لگ جائے، میں اب مزید آپ کو یوں بے رنگ وہ نور نہیں دیکھ سکتا۔ گھر کی وحشت اور تنہائی دور کرنے کے لیے میں شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے اس قید کی ضرورت نہیں۔ انہیں خود سے لگاتے وہ محبت سے بولا تو اس کے شریر لہجے میں کہی گئی آخری بات پر وہ تیزی سے الگ ہو کر بیٹے کو دیکھنے لگیں جو پورچ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئیں۔ سمی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو وہ بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں بوڑھی جان کب تک سنبھالوں اس گھر کو؟ مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی یہ ذمہ داریاں۔ بس اب جلدی سے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر تیری زندگی میں بھی رنگ بھر دوں گی۔ تیرے جتنے لڑکوں کے دو بچے ہو گئے، ایک تو ہے ابھی تک چھڑا چھانٹ۔ مجھے تو تقریب میں اگر کوئی لڑکی مل گئی نا تو میں وہیں تیری بات پکی کر دوں گی۔ میرا اتنا ہینڈسم گبرو جوان بیٹا لوگ دیکھتے ہی اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لیں گے۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت تھی، آنکھوں میں تفاخر تھا۔ سمی نے انہیں بازو کے گھیرے میں لے کر چھوڑا۔ سمی، یوں تو بڑی تعجب و قدر حیرت کی بات ہے، کیا کبھی تجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ وہ اس کی طرف مڑ کر مسکراہٹ دبا کر مستفسر ہوئیں تو سمی کی آنکھوں میں چھم سے مزنی کا چہرہ لہرا گیا۔ اس کی تیکھی نظریں، تپا تپا سا لہجہ، اس کے چہرے پر چھلکتا نسوانیت کا غرور اور وقار، ہر کسی سے لیے دیے انداز میں ملنا، اس کی سوچ اور اس کے انداز و اطوار سے چھلکتی اس کی اعلیٰ تربیت۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل لڑکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسا ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے، مگر نہ معلوم کیوں وہ اس کا نصیب نہیں تھی۔ دل میں کسک سی تھی کہ کاش وہ مشن کمپلیٹ ہوتے ہی مزنی سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا، مگر یہ کاش بن کر اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ یہ تو ناانصافی ہے بھابھی، کم از کم آج کے دن تو شیر بھائی کو تھوڑا کم ہینڈسم دکھنا چاہیے تھا، اب ان کے آگے تو میری پرسنالٹی ہی دب گئی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا تو عرشے نے کوٹ درست کیا اور اسے زبردست طریقے سے گھورا۔ خواہ مخواہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جایا کرو، اچھے لگ رہے ہو تم لگ رہے ہو اور میں سمجھے؟ اس کو شانہ تھپک کر وہ مدھم سا مسکرایا۔ عرشے، جلدی نکلو، ساجدہ آنٹی کی دوبارہ کال آ چکی ہے۔ روشنی نے ان دونوں کو ٹوکا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گھر لاک کر کے ان کو لیے باہر نکلا۔
آپا بس بھی کریں، اس گرمی میں مجھے الجھن ہو رہی ہے ان لوازمات سے۔ ظاہر نے اسی کلائیوں میں لباس کے ہم رنگ چوڑیاں پہنائی تو وہ زچ ہو گئی۔ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، تمہارا نکاح ہے آج، اپنے شوہر کے لیے سج رہی ہو، بہت ثواب ملتا ہے اس عورت کو جو اپنے شوہر کی خاطر خود کو بناتی سنوارتی ہے۔ اس کا تنقیدی جائزہ لے کر عائشہ قدر شریر لہجے میں بولی تو پارس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ چونچلے، میں سادی اچھی ہوں، سادگی اللہ کو پسند ہے۔ وہ چڑھ کر بولی تو اندر آتی صاحب نے اسے کندھے پر دھپ رسید کی۔ میرے بھائی نے تو سجا سمرا ہی پسند کیا تھا، اب جب دھلا ہوا منہ دیکھیں گے تو ہارٹ ہی فیل ہو جائے گا۔ پارس کا منہ کھل گیا جبکہ عائشہ نے بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ دبائی۔ میں اتنی بھی خوفناک نہیں ہوں کہ منہ دھونے کے بعد چڑیل لگوں اور خوف سے تمہارے بھائی کا ہارٹ فیل ہو جائے، اور اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہارے چہیتے بھائی کو اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ وہ سر جھٹک کر کوف سے بولی تو صاحب نے معنی خیزی سے اسے دیکھ کر گویا اس کی آخری بات پکڑ لی۔ اتنا جانتی ہو نورز بھائی کو؟ وہ معصوم سے بولی تو پارا جھنجھلا گئی۔ وہ غور سے آپا اسے لے کر جائیں۔ سرخ تمتماتے آرزوں پر پلکیں سجدہ ریز ہوئیں تو عائشہ ہنس پڑی۔ ابھی سے بس ہو گئی؟ ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں۔ عائشہ نے نظروں ہی نظروں میں اس کا صدقہ اتارا، شرمائی لجائی سی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں؟ کیا آپ کو میری ذرا بھی یاد نہیں آئی؟ باہر سے مزاحنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خود صاحب بھی عائشہ کے پیچھے لاؤنج میں چلی آئی۔ وعلیکم السلام میری جان، میں ٹھیک ہوں، بھلا کیوں تمہاری یاد نہیں آئے گی؟ میں ہر پل تمہیں یاد کرتی رہی ہوں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بولی۔ واہ خالہ، گھر تو بڑا پپو خریدا ہے۔ سفیر دیکھا؟ بیگم کے قدم پڑتے ہی تمہاری قسمت بدل گئی۔ وہ معنی خیزی سے سفیر کو دیکھ کر گویا ہوئی جبکہ سفیر سے بغل گیر ہوتے خرم نے ماتھا پیٹ لیا۔ وہ کچھ بھی کر لیتا مگر مزینہ کا طرز تخاطب چینج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں مزینہ، سچ تو یہ ہے کہ یہ گھر اور سفیر کی ترقی اور کامیابی کے پیچھے امی جان کی دعائیں اور آپا کی محنت کار فرما ہے۔ وہ صد کے دل سے گویا ہوئی تو ساجدہ بیگم مسکرا دی جبکہ مزینہ شوق رہ گئی۔ تمہاری بیگم کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، کون سی ڈوز دیتے ہو؟ وہ تعجب سے اور قدرے شریر لہجے میں بولی۔ صاحب کی لوئیں سرخ پڑ گئیں جبکہ سفیر ہنس دیا۔ تم عائشہ بھابھی سے ملنا بھول گئی ہو مزینہ۔ خرم نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ ارے ہاں، پارس کدھر ہے صاحب؟ میں اس سے تو ملی ہی نہیں، پتہ نہیں بل بتوڑی کیسی لگ رہی ہوگی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر تعصب زدہ لہجے میں بولی۔ صاحب نے ایک نظر بس عائشہ کو دیکھا۔ اب بتا بھی دو، میں کب سے سارے کمروں میں ڈھونڈے مار رہی ہوں۔ وہ اپنا ہلکا جامنی رنگ کا شیفون کا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی صاحب سے مخاطب ہوئی تو وہ اسے لے کر پارس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا، امی اور ابو نہیں آئے آپ کے؟ ساجدہ بیگم نے اسے تنہا مزینہ کے ساتھ دیکھا تو عجیب لگا تھا۔ امی کا بی پی چھوٹ کر گیا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ آ نہیں سکیں، بہت معذرت کر رہی تھیں۔ خرم نے ان کے نہ آنے کی توجہ پیش کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بیماری کوئی پوچھ کر یا بتا کر تھوڑی آتی ہے، بس اللہ صحت تندرستی دے، اور انہیں خرم کی شرمندگی دور کرنی چاہیے۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔